आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हैदर अली आतिश का लिखा हुआ है कि दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न मुड़ के भी बेदर्द कातिल ने देखा, तड़पते रहे नीम जां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। फवाद चौधरी साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मीटिंग में जाके बैठ गए, वहाँ पे कुछ अजीब सा चेहरा बनाया, फिर गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार होने के बाद की कहानी जो है वो क्या रही और किस वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा ना हो पाए या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल ना हो पाए। पिछले दिनों की उनकी जो ट्विटर के ऊपर गुफ्तगू को देखें तो वो सारी तहरीरें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, उनके हुकूक की जंग लड़ते हुए। हमने ये देखा कि जो इस तरह बाहर आए हैं वो उस तरह नहीं बोले हैं जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं बोले उस तरीके से। हालांकि उनका एक बयान सिर्फ आया कि ना डील हुई ना ढील हुई, अपना मुंह बंद रखें, जो ये बात कर रहा है मैंने 1.25 साल जेल में गुजारा। फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब जब वफाकी वज़ीर थे तो अक्सर औकात जब उनको टेलीफोन लाइन पे मौक़िफ़ के लिए लिया जाता था तो उस वक्त उनका लहजा जो था वो काफ़ी तकब्बुराना होता था बात करने का। फिर उनके लहजे में नरमी आ जाती थी, यानी वो अपोजिशन और हुकूमत में मुख्तलिफ़ लहजों के मालिक हुआ करते थे। लेकिन जो बीती है उस बीतने का अंदाज़ा मुझे नहीं है, हम कर नहीं सकते। अब वो जो बातें कर रहे हैं वो उसमें देखें कि वो इधर के हैं या उधर के हैं वो भी मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगेदने के बराबर हैं और कुछ बातें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ हैं, यानी वो एक फ़र्द वाहिद इमरान खान के साथ हैं, पार्टी के साथ उस तरीके से नहीं है। अच्छा, उनके जो इंकशाफात हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया और हमने ये देखा है कि जो जेल में मौजूद लोग हैं वो जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं या नशरियाती इदारे हैं उनको इंटरव्यूज़ ज़्यादा देना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने निकात कुछ लिखे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक चार्ज शीट भी है और चार्ज शीट होने के साथ साथ उनके साथ हिमायत भी है। वो ये कहते हैं कि 2 बार मुलाकात हुई उनकी खान साहब से और 2 बार मुलाकात में उनकी मुफस्सल गुफ्तगू हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को लेके। उनसे ये पूछा गया कि मौजूदा दौर के अंदर क्या आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है और अगर नहीं है तो फिर उसकी वजह क्या है। अब जो चार्ज शीट है उनके मुताबिक उन्होंने कहा मौजूदा क़यादत में छोटे लोग हैं और इन्हें ये लगता है कि बड़े कद का कोई लीडर आ जाएगा तो ये चूहे हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा जी कदावर शख्सियात का किरदार ये नहीं चाहते जो मौजूदा क़यादत है। अब मौजूदा क़यादत में हम देखें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, वो भी साथ में ही चल रहे हैं ना। असद कैसर साहब भी तो पुराने लोग हैं ना, वो भी तो कदावर शख्सियत है। उनका नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो फिर ये बात करते हैं, 2 लोगों का वो हवाला देते हैं। एक देते हैं रऊफ़ हसन साहब का। वो कहते हैं जी रऊफ़ हसन है कौन। उन्होंने कहा जी रऊफ़ हसन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिस पर सोशल मीडिया की टीम जो है वो उठा ली जाती है और फिर वो शिबली फराज के बारे में कहते हैं कि 6 माह वो घर पड़े रहे, उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। शिबली फराज को भी वो कदावर शख्सियत नहीं मान रहे और अगर वो शिबली फराज कदावर शख्सियत नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वो वफाकी वज़ीर के ओहदे पर क्यों फाइज रहे, ये एक सवाल है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम जेलों में थे, हमारे ऊपर बर्बरियत ढाई गई और बर्बरियत ढाने की वजह से हम लोग जो थे वो क़यादत पे नहीं आ सके, तो इसलिए ये छोटी लीडरशिप जो है ये बड़ी लीडरशिप जो है वो बन गई। फिर उन्होंने ये कहा कि जब मैं रिहा हुआ, मैं घर वापस आया तो मुझे पैगाम मिला कि खान साहब ने कहा है कि आके मिलो। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर 47 केसेस थे, मैं ज़मानतों के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने 1 हफ्ते का फिर वक्त मांगा कि मैं 1 हफ्ते के बाद आता हूँ। कहते जी 1 हफ्ते का जब मैंने वक्त मांगा तो इसी बीच में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है ये उठी और जेल चली गई और इन्होंने जाके वहाँ पे वाविला किया, जिसके बाद खान साहब का पैगाम मुझ तक आया और उन्होंने कहा जी कि अभी ठहर जाओ, इनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन ये क्लियर हो जाएंगे।
انہوں نے کہا جی خان صاحب نے منع کر دیا پھر ملنے سے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ مقامی قیادت جو ہے اس وقت یا موجودہ قیادت جو ہے اس میں چھوٹے لوگ کون سے ہیں یا کون سے ہیں جو باہر کے ہیں. پھر وہ شیر افضل خان مروت کا حوالہ دیتے ہیں, کہتے ہیں شیر افضل مروت نہ خان صاحب کو جانتا تھا نہ خان صاحب شیر افضل مروت کو جانتے تھے, تو اسی لیے شیر افضل مروت اب پیچھے ہٹ گئے کہ وہ اس طریقے کا لیڈر نہیں ہے. پھر انہوں نے بات حسن رؤوف صاحب کے بارے میں کہی. اب حسن رؤوف صاحب وہ جس طریقے سے اعلامیہ لکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, تو بڑے گندے ہوئے الفاظ کے اندر لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی فوج مخالف پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی, لیکن رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کا دفتر بنی گالہ میں ہوا کرتا تھا, اور کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی گارڈوں نے اٹھا کے انہیں وہاں سے باہر پھینکا تھا, تو آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا جب ان سے پوچھا کہ آپ نے جو کاغذ جمع کروائے تھے آپ الیکشن میں اس طریقے سے کیوں نہیں آئے, تو انہوں نے کہا جی کہ میرے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے, جج صاحب نے مجھے پیغام بھیجا, انہوں نے معافی کا پیغام بھیجا, اور انہوں نے کہا کہ پریشر ہے ہم پہ تو سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہ کیجیے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر ہم بیٹھ کے ہمیں بھی معلوم تھا کہ ہمارے کاغذ کہاں پہ منظور ہونے. ایک اور بات جو انہوں نے کی, پی ٹی آئی کے اندر شیر افضل مروت کو سراہنے والے بہت ہیں, حسن رؤوف صاحب کو رؤوف حسن صاحب کو سراہنے والے بہت ہیں ان کی لفاظی کی وجہ سے. شیر افضل خان مروت کے تو گرویدہ ہیں بہت سارے لوگ, لیکن چلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لیڈر نہیں ہے اور قداور لیڈر نہیں ہے. چلیں اس کے اوپر انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ انجیکٹ شدہ ہیں, بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے تھے. انہوں نے جو سب سے حیرت انگیز بات کی وہ عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں کی. اب عمر عطا بندیال صاحب کو ذاتی طور پہ جو کرٹیسزم کا سامنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کر رہے ہیں. ان کے اوپر تو یہاں تک الزام لگایا گیا کہ یعنی گھر سے ان کو پریشر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دینا ہے. ان کے اوپر یہ الزام تھا. لیکن فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال ہمیں گرفتار کروانے میں فیسیلیٹیٹڈ تھے. انہوں نے کہا ہم بیل کے لیے گئے, رجسٹرار کے پاس وہ تالا لگا کے غائب ہو گئے, تو عمر عطا بندیال نے باقاعدہ طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہمیں گرفتار کروانے کے لیے, کیونکہ ہم عدالتی احاطے سے گرفتار ہوئے. پھر انہوں نے اپنے اوپر بیتنے کے حوالے سے یہ بتایا کہ جب مجھے لے جایا گیا نہ مجھ سے کوئی سوال ہوا نہ کچھ پوچھا گیا, جاتے ہی مجھ پہ بہیمانہ تشدد کیا جانے لگا. انہوں نے کہا جی کہ اس کی تفصیل میں کیا بتاؤں, شرم آتی ہے وہ تفصیل بتاتے ہوئے بھی. پھر انہوں نے کہا جی کرنٹ لگائے گئے ہمیں اور ہائی اپس کو وہ ویڈیوز بنا کے بھیجی گئیں. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ 6 دن مجھے سی آئی اے کے سیل کے اندر رکھا گیا. یہ باتیں انہوں نے کی. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جس ٹارچر سے میں گزرا ہمارے بڑے لیڈر اس ٹارچر سے نہیں گزرے, لیکن مجھے یہ معلوم پڑا ہے کہ لاہور سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ٹارچر سے گزرے ہیں. تو جب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ چھوڑنے کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے, تو انہوں نے کہا جی جس طریقے سے چھوڑا وہ میں بتا دوں آپ کو کہ میرا خان صاحب سے رابطہ ہوا تو خان صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم پر تشدد ہوا ہے, تو میں نے کہا جی ہوا ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ آگے سے چپ ہو گئے, وہ کچھ نہیں بولے. تو کہتے ہیں فون بند ہو گیا. میں نے علی ہے, سبھی لوگ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کہ علی خان صاحب کے قریب ہے, تو میں نے علی کو فون کیا اور میں نے علی کو کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس نے یہ کہا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ, چھوڑ دو پارٹی, تشدد کون برداشت کرتا ہے, چھوڑ دو. تو کہتے ہیں کہ اس زمن کے اندر پارٹی چھوڑی, لیکن میں عمران اسماعیل, علی زیدی, ہم کوئی بھی استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن ہمارے ساتھ صاحبان تھے وہ ہم کو لے کے گئے. تو جب ہم کو لے کے گئے تو میں نے علیم خان صاحب اور ترین صاحب سے بہت اچھا رشتہ تھا, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے یہ سمجھایا کہ نہیں بات ہو گئی ہوئی ہے, ہمیں 40 نشستیں ملیں گی. تو میں نے یہ کہا کہ 40 نشستیں اگر آپ کو دیں گے تو پھر نواز شریف کو کیا دیں گے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں ایسا ہوگا. تو کہتے ہیں یہ ہونا ہی نہیں تھا اور وہ نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے کہا جی جو ٹویٹ کیا گیا تھا وہ بھی میں نے نہیں کیا, وہ بھی ایک حاضر سروس کی طرف سے ٹویٹ ہوا تھا, میں نے ٹویٹر کو استعمال نہیں کیا تھا. تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ تو فوج کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے, تو پھر یہ ایسا کلیش کہاں پہ, کانفلکٹ کہاں پہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے شیخ رشید صاحب کا فون آیا, تو شیخ رشید صاحب نے ہنس کے کہا کہ اگر تم اور میں فوج کے مخالف ہو گئے ہیں تو پھر فوج کا حمایتی اس وقت کون ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے بہت اچھے احترام کے رشتے تھے مختلف جنرلز کے ساتھ, فوج کی لیڈرشپ کے ساتھ,
تو انہوں نے یہ کہا کہ لیکن وہ احترام کا رشتہ جو ہے وہ رابطے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ختم ہوا. پھر انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی پیر پگارا صاحب ان کا بھی بہت اچھا رشتہ تھا, پرویز الہی صاحب ان کا بھی بہت اچھا رشتہ تھا, اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم پہ اس طرح کا تشدد ہوگا, ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اب فوج کے اثاثے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم فوج کے اثاثے نہیں, فوج ہمارا اثاثہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب وہ کب تھے خلاف, وہ کیوں ہوئے؟ ان سے انہوں نے کہا کہ فوج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس جگہ پر پہنچ گئے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب رابطے رکھیں گے؟ کہتے کہ اب مار مار کے انہوں نے حشر کر دیا تو اب کیا رابطہ رکھنا ہے. ان سے پوچھا گیا کوئی غلطی ہوئی؟ انہوں نے کہا جی غلطی یہ ہوئی کہ ہم رابطوں میں تھے فوج کے ساتھ, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو ہم رابطے میں تھے تو خان صاحب نے ہم کو کہا کہ رابطہ ختم کر دیں, تو وہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے رابطہ ختم کیا. رابطہ ختم کرنے کی وجہ سے کہتے کوئی تو تھا کہ جو رابطہ کر رہا تھا, اور رابطہ کر کے خان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے, اور ان کو یہ بتا رہا تھا کہ خان صاحب آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ جو غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا, اس کا جو رابطہ تھا اس نے مروایا. کہتے کہ اتنا نہیں تھا کہ ہم فوج کے خلاف ہوتے, اور کوئی بھی جو ہے وہ فوج کے خلاف جانے کا نہیں سوچ سکتا کہ کون فوج کے خلاف جائے گا, کیونکہ ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ پولیٹیکل رول جو اس کا ہو وہ محدود ہو, اور ہم چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے تھے, اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس مسئلے کو بڑھایا گیا. اور پھر ان سے کہا گیا کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ کی جائے. انہوں نے کہا جی ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا ہوگا. انہوں نے کہا جی خان صاحب تو سٹیپ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. تو انہوں نے کہا جی خان صاحب تو جیل میں ہیں, خان صاحب سٹیپ پیچھے کیا ہٹیں گے, ایک سٹیپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے, وہ کیسے ہٹے جی؟ تو اس کا مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ عدت کیس جو ہے اس کو واپس لیا جائے اور معافی مانگی جائے باقاعدہ طور پہ. انہوں نے کہا جی ایک ریسپیکٹیبل شخصیت ہے, پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں, کروڑوں لوگ جو ہیں, وہ دلوں کی دھڑکن ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے اس کیس کے اندر ریمارکس دیے گئے ہیں اور جس طریقے سے اس میں دلائل دیے گئے ہیں, جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, اور ہم نہیں سوچ رہے تھے کہ اس حد تک گر کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے, تو اس سے ایک قدم پیچھے ہٹے. اس پر معذرت ہونی چاہیے, اور معذرت ہونے کے بعد پھر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے. اب اس میں ایک تو بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ یہ کہتے ہیں چھوٹی شخصیات ہیں, خان صاحب کی تعریف کی جا رہی ہیں, تو کیا خان صاحب جو ہیں وہ موجودہ لیڈرشپ پہ ان کو اعتماد نہیں ہے؟ خان صاحب کو بہت ساری باتیں منظر عام پہ آتی ہیں. دوسری بات یہ کہ بقول فواد چودھری صاحب کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ الگ ہو جاؤ. تو اگر یہ بات سچی ہے تو کیا پھر خان صاحب نے صرف فواد چودھری کو کہا ہوگا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو الگ ہوئے اور آئی پی پی میں رہے بھی نہیں. فاروق حبیب, کیا پھر ان کو بھی کہا ہوگا کہ الگ ہو جاؤ؟ بہت قریبی سمجھے جاتے تھے خان صاحب کے. ایک وقت تھا کہ جب ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا, پھر ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب گاڑی کے آگے وہ ٹول پلازے پہ, تو پھر ان کی دھوم ہونے لگی. پھر فیصل آباد میں ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے ان کی رائے شامل ہوتی تھی, وہ بھی علیحدہ ہوئے اور اب منظر عام سے غائب ہیں. کیا ان کو بھی خان صاحب نہیں کہا ہوگا؟ کیا عمران اسماعیل صاحب کو بھی خان صاحب نہیں کہا ہوگا الگ ہو جاؤ؟ کیا علی زیدی صاحب کو بھی خان صاحب نہیں کہا ہوگا الگ ہو جاؤ؟ یہ جو شخصیات ہیں ان میں سے کتنی شخصیات کو کہا ہوگا الگ ہو جاؤ؟ ہاشم ڈوگر صاحب جس طریقے سے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو کے استحکام پاکستان پارٹی میں جانے والے لوگ شرمندہ ہیں, تو کیا ان میں سے بھی کسی کو کہا ہوگا الگ ہو جاؤ؟ رابطے تو سب نے کرنے کی کوشش کی ہوگی, یا کسی تک پیغام پہنچایا گیا ہوگا. اگر یہ ٹیسٹ کیس ہے فواد چودھری, تو اور بھی بہت سے ہوں گے جو اس طریقے سے نہیں بولے یا اس طریقے سے پریس کانفرنسز نہیں کی. تو اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ ایک ہی زبان بتا سکتی ہے, اور وہ زبان ہے عمران خان کی. وہ جس دن منظر عام پہ آئیں گے اور اگر یہی چیزیں ہیں تو پھر یہ معاملہ اور طرف کو جائے گا, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بولنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سارے در بولنے والے اپنے لیے بند کر لیں گے, اور بند کر کے بیٹھے رہیں گے, کسی گھر کے نہ رہیں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ کس گھر کے بنتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.